औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के दौर में मक्का में 3 अहम वाक़ये रौनमा हुए थे जिसने दुनिया अरब का नक्शा बदल कर रख दिया था। इन 3 वाक़यात में नंबर 1 पर आब ज़मज़म की खोज, दूसरा अबरह के लश्कर का मक्का पर हमला या फिर असहाब फील का वाक़या, और तीसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत। आबे ज़मज़म की खोज के मुतालिक हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जबकि आज की वीडियो में हम वाक़या आमुल फील या असहाबे फील के वाक़ये का तज़किरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए या इनका नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बरक़ात भी होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद व सलाम भी पहुँच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही इनके मुतालिक बहुत सी चीज़ें आसमानी किताबों में दर्ज कर दी गई थी। अरब मज़ाहिब के जो राहिब थे, इनको भी ये इल्म था कि आखिरी नबी जो आएगा इसकी क्या खसूसियात और औसाफ होंगे, और वो आखिरी नबी के इंतज़ार में थे। तारीख़ अंबिया में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ऐसा हुआ ही नहीं था कि किसी नबी की पैदाइश से पहले ही इसका चर्चा भी हो गया हो और इसकी निशानियां भी बयान हो गई हों। न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ बहुत पहले ही करवा दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको आसमानी किताबों में रिकॉर्ड भी फरमा दिया था। जुबैर बिन मुताम, शुबा बिन मुगैरा और हाशिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम वगैरह सब बड़े असहाबे कराम हैं और उन्होंने मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं, जिनमें से एक के मुतालिक किस्सा दर्ज है। मसलन हज़रत जुबैर बिन मुताम रज़ी अल्लाह अन्हु एक किस्सा बयान करते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि एक शख्स मक्का से फ़लस्तीन के एक शहर में गया। वहाँ के राहिबों को जब पता चला कि ये शख्स मक्का से आया है तो वो उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि तुम मक्का से आए हो, तो ये बताओ कि क्या आखिरी नबी तशरीफ़ ला चुके हैं? तो उसने कहा कि हाँ, ला चुके हैं। तो वो राहिब इनको अपने गिरजे में लेकर गया और वहाँ इसके पास कुछ तस्वीरें पड़ी थी। वो दिखाई और पूछा कि वो जो आखिरी नबी हैं, क्या वो ऐसे ही हैं? रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नकूश हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वो भी एक नबी थे। पहले ज़माने में कौमों में ये हुआ करता था कि अगर इनके कुछ करीबी लोग होते या इनके ज़माने के मारूफ लोग होते या इनके बड़े उल्मा व औलिया अल्लाह होते तो वो इन लोगों की शबीह बना लिया करते थे, यानी तस्वीर नुमा नकूश बना लिया करते थे, ताकि अगली आने वाली नस्लें इनको याद रखें। फिर इस शबीह से उन्होंने बुत बनाना शुरू कर दिए थे। तो जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाई, इससे ये ना समझा जाए कि ये तस्वीर बनाना जायज़ है, क्योंकि ये तस्वीरें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हुए अपने तख़य्युल से बनाई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात किताबों में बयान की गई थी कि इनका कद इतना होगा, बाल ऐसे होंगे, इनका रंग ऐसा होगा, इनकी आंखें ऐसी होंगी, चेहरा ऐसा होगा, मोहरे नबूवत कंधे और कमर के दरमियान होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने पहले भी ये बात जानी थी कि इस ज़माने में 2 सुपर पावर्स थी, फारिस और रोम। समझे, दुनिया की आधी हुकूमत एक हिस्से में थी और आधी दूसरी में। तो दुनिया इन 2 सुपर पावर्स के काबू में थी। लेकिन अगर आप ग्लोब पर देखें तो मक्का और मदीना ग्लोब के बिल्कुल सेंटर यानी दरमियान में वाक़ है। गौर करें कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो उस ज़माने में भी उन दोनों सुपर पावर्स में से किसी के मातहत नहीं आती थी। ना वो फारिस की ज़ेरे हुकूमत थी और ना ही रोम की। दोस्तों, इसी तरह हबशा जो कि आज का इथियोपिया है, उस वक्त रोमन एम्पायर के ज़ेरे तसल्लुत था, जिनका मजहब ईसाई था, यानी कि वो अहले किताब थे।
لیکن جب انہوں نے اس وقت خانہ کعبہ پر حملہ کیا جو کہ اس وقت مشرکین مکہ کی ایک اہم عبادت گاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے اس لشکر کو شکست دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری میں مصروف تھا۔ دوستو، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقع ہوا جو کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ پوری صورت ہاتھیوں کے قصے پر ہے، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل ہوا۔ در حقیقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی اور اللہ رب العزت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابرا۔ نجاشی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ حبشہ جو کہ آج ایتھوپیا کہلاتا ہے کہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے مقرر کردہ حاکم یمن ابرا نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر خوب برکات نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کا وہاں خوب ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، مطلب جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو کہ ایک بوسیدہ سی عمارت ہے وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن ہے، تو اس نے سوچا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی میں ایک ایسی عالی شان زبردست عمارت بنا لیتا ہوں جس کی طرف پوری دنیا سے لوگ آئیں اور خانہ کعبہ سے سب کی توجہ ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا چرچ بنایا۔ جب عرب میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ابرا نے کعبہ کی ٹکر کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت گرجا بنایا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ کنانا کا ایک آدمی خاص طور پہ مکہ مکرمہ سے یمن آیا اور گرجے میں جا کر گندگی کی، جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس گرجے کے قریب آگ جلائی تھی جس کی وجہ سے گرجے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ابرا کو یہ سن کر بہت سخت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور اس کو تباہ کر کے رہوں گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اسی ارادے سے وہ ہاتھیوں کا ایک مضبوط لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ ان ہاتھیوں میں ایک ایسا ہاتھی تھا جو بہت ہی طاقتور تھا اور ابرا خود اس پر سوار تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس عظیم طاقتور لشکر نے اپنا سفر شروع کیا اور منزل مکہ مکرمہ تھی، تو جو بھی قبیلے راستے میں آتے گئے، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، یہ ان سب سے کہتا کہ یا تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ یا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا ان کو یہ مسمار کرتا گیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ جب یہ اطراف مکہ پہنچے تو اہل مکہ کے مویشی وہاں پر چر رہے تھے، تو ابرا کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرا کے آنے کی خبر ملی اور معلوم ہوا کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ابرا کا لشکر بہت بڑا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، اور تم گھبراؤ مت، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند بڑے قریش کے سرداروں کو لے کر ابرا کے پاس گئے اور اطلاع دی کہ میں ابرا سے ملنے آیا ہوں۔ ابرا نے عبد المطلب کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی، عظمت، ہیبت اور وقار سے ایک دم مرعوب ہو گیا اور نہایت احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ اب اس کو یہ تو مناسب نہیں لگا کہ وہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لے، تو وہ خود نیچے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔
عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا سردار سمجھتا تھا، اور کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو اور مکہ کے سردار ہو تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی بہت ہی بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن تم تو صرف مجھ سے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، میں تو تم سے بہت متاثر تھا۔ عبد المطلب نے اس کی پوری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میں تو مالک ہوں اپنے جانوروں کا، لہٰذا تم سے اپنے جانوروں کا ہی مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہی کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ نے کچھ انتظار کے بعد عبد المطلب کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیں، یعنی خانہ کعبہ کی خاطر اونٹوں کو قربان کر دیں۔ اور وہ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے جو لوگ جہالت کی بنا پر آئے ہیں انہیں تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے۔ جب عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھے اور خانہ کعبہ کے بہت قریب آ گئے تو محمود ہاتھیوں کا لیڈر نیچے بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس کو مارا، زنجیروں سے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ہلا۔ جب اس کا رخ موڑ کر الٹی طرف کرتے یعنی یمن کی طرف تو وہ اٹھ کر چلنے لگتا، اگر دائیں طرف کرتے تب بھی اٹھ چلتا، مگر کعبے کی طرف ایک قدم بڑھانے کو تیار نہ تھا۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ محمود کو ہوا کیا ہے۔ دراصل وہ ہاتھی بھی اللہ کی مخلوق ہی تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ کے احترام میں آگے ہی نہیں بڑھا، یعنی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم سے ہوا یہ کہ ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ایک بڑی جماعت آسمان پر ظاہر ہوئی، اور ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ یہ ابابیل ابرہ کی فوج پر اس طرح کنکریاں برسانے لگے کہ جس پر بھی کنکری لگتی اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ایک طرح سے اس زمانے میں گولیاں تو نہیں تھی، لیکن یہ گولی کا ہی کام کر رہی تھی۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا، اور ابرہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہونے لگے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو نکلنے لگا، اور ایک کے بعد ایک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بوٹیوں کی طرح کٹ کٹ کر گرتا چلا گیا۔ آخر کار اس کا سینہ پھٹا، دل بھی باہر نکل آیا اور بالآخر دم نکل گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہیبت ناک سزا دی کہ بہت ہی تکلیف کے بعد اس کو موت دی گئی۔ ابرہ کا سارا لشکر تباہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا جو ساری لاشوں کو بہا کر دریا میں لے گیا، اور اس طرح یہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ سورہ فیل میں مذکور ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ در حقیقت یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی، اور اللہ رب العزت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اللہ رب العزت کا اس طرح بیت اللہ کی حفاظت کرنا اور قریش کی غیبی نصرت اور حمایت کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور برکات کی بشارت تھی۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کے مبارک بچپنے کی بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔